बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। मैं आपका इस्लामिया टीचर शफीकुर्रहमान। स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 7 में हम मलाइका पर बात करेंगे, नंबर 2 आसमानी किताबों पर बात करेंगे और नंबर 3 कुरान मजीद की अहम खसूसियात। और ये तीनों ही सवालात बहुत अहम हैं, तो इसलिए आपको ये तीनों सवालात बड़े अच्छे अंदाज में सुनने भी हैं और इनको आपने लिखना भी है। नंबर 1 मलाइका, ये आपको 4 नंबर का सवाल भी आ सकता है और 8 नंबर का सवाल भी आ सकता है। आपके जो तफसीली सवालात हैं उनमें से हर सवाल 8 नंबर का है, लेकिन कभी जो तफसीली सवालात में तीसरा सवाल जो आपका आता है उसके वो 2 हिस्से कर देते हैं, अलीफ और बे, और दोनों ही 4-4 नंबर का होते हैं। तो इस तरह आपको उनमें मलाइका किसी में 8 नंबर या 4 दोनों में से कोई भी आपको आ सकता है। नंबर 2 है आसमानी किताबें। ये आपको 4 नंबर का सवाल आ सकता है कि आसमानी किताबों के बारे में आप क्या जानते हैं। और तीसरा सवाल है कुरान मजीद की अहम खसूसियात। ये है 8 नंबर का आपका बड़ा अहम सवाल जो अक्सर बोर्ड में भी आता है। तो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। नंबर 1 है मलाइका। मलाइका का सबसे पहले लुग़वी माना क्या है कि मलाइका का लफ्ज़ निकला है मलक से, और मलक के मानी क्या होते हैं? कासिद के, पैगाम पहुंचाने वाला। यही वजह है कि अरबी में मलाइका को रसूल भी कहा जाता है। और दूसरा है इस्तिलाही तारीफ़। इस्तिलाही तारीफ़ क्या है कि मलाइका अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है जो खालिक और मखलूक के दरमियान क्या करते हैं? पैगाम रसानी का काम करते हैं। या आप लिख सकते हैं कि मलाइका अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है जो अल्लाह ताला के हुक्म से मुख्तलिफ़ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फ़रिश्तों की हकीकत। ये नंबर 1 हो जाएगी। ये है नंबर 2 फ़रिश्तों की हकीकत। फ़रिश्ते हकीकत में है क्या? फ़रिश्तों की हकीकत के बारे में आप क्या जानते हैं? नंबर 1 आप लिखेंगे नूरानी मखलूक, कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जो अल्लाह ताला के नूर से पैदा किए गए हैं। स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा, पीछे भी बहुत से लेक्चर्स के अंदर स्टूडेंट आपने कमेंट्स किए थे कि हमने जो इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदा तौहीद के असरात या शिर्क के असरात पढ़े हैं, आपने वो जो हेडिंग्स आपको लिखवाई जाती हैं आपने उनको 5-6 लाइनों के अंदर बयान नहीं करना। आपने उसको 1 लाइन 2 लाइन जिसमें आप सिर्फ जो हेडिंग में जो लफ्ज़ लिखे गए हैं उनका मतलब समझाना है। तो वो 1 लाइन में आए, वो 2 में आए, वो 3 में आए, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना कि हमने 6 या 7 या 8 लाइनें लिखनी हैं। तो इसमें आपने बड़ा ख्याल करना है। तो जैसे ये देखें लिखा हुआ नंबर 1 नूरानी मखलूक, आप इसमें सिर्फ ये लिखेंगे कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, ये अल्लाह ताला के नूर से पैदा किए गए हैं। उसके बाद नंबर 2 है खुदा की बेटियां नहीं। फ़रिश्तों के बारे में ये कहा जाता है कि बनातुल्लाह, ये अल्लाह की बेटियां हैं, लेकिन अल्लाह पाक क्या है? वहदहू ला शरीक है। ना अल्लाह का कोई बेटा है ना अल्लाह की बेटियां हैं। ये क्या हैं? अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से मुख्तलिफ़ फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 है गुनाहों से पाक। फ़रिश्ते गुनाहों से पाक हैं। इससे पहले हमने अंबिया की खसूसियात में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं? मासूम अनिल ख़ता, यानी गलतियों से क्या किए जाते हैं? महफूज रखे जाते हैं। तो फ़रिश्ते भी क्या करते हैं? गुनाहों से पाक हैं, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। उसके बाद नंबर 4 है खुदाई मनसब से पाक। खुदाई मनसब यानी अल्लाह पाक का जो एक ओहदा है वो सिर्फ़ अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा किसी और के पास नहीं है। कायनात में एक ही खुदा, एक ही रब हैं, वो कौन है? अल्लाह पाक। फ़रिश्तों को रब बनाना ये क्या है? मुनासिब नहीं है, ये शिरक में आता है। खुदाई मनसब से पाक हैं, यानी खुदाई मनसब फ़रिश्तों के पास नहीं है, बल्कि फ़रिश्ते तो ख़ुद अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बुज़ुर्गी और भलाई की अलामत। फ़रिश्ते बुज़ुर्गी और भलाई की अलामत है। जैसे हम कई दफ़ा कोई इंसान बहुत अच्छा हो, बहुत शरीफ हो, तो हम कहते हैं ये फ़रिश्ता सिफ्त इंसान है, यानी हम उसको मंसूब करते हैं फ़रिश्तों के साथ कि ये इंतहाई शरीफ है, मासूम है। जैसे फ़रिश्ते मासूम हैं, फ़रिश्ते क्या हैं? गुनाह नहीं करते। तो ऐसा जब हमें कोई इंसान भी मिलता है तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? फ़रिश्ता सिफ्त इंसान है, यानी ये इंतहाई मुअज़्ज़ज़ क्या है? इंसान है। तो ये है फ़रिश्तों की हकीकत।
نیکسٹ آپ نمبر 3 ہیڈنگ لکھیں گے فرشتوں کے فرائض، مین ہیڈنگ جو ہے، پھر آپ اس کی سب ہیڈنگ ہے نمبر 1 فرشتوں کا پہلا فرض کیا ہے؟ پیغام رسانی۔ پیغام رسانی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، یعنی اللہ پاک سے پیغام لے کر اللہ پاک کی مخلوق تک، یعنی یہ کیا کرتے ہیں؟ خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے عبادات اور اطاعت، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادات، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اطاعت فرما برداری، جو حکم دیا گیا ہے، جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے، فرشتے اس حکم کو، اس ذمہ داری کو مکمل اپنی ذمہ داری کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے انبیاء کے لیے وحی لانا، یعنی انبیاء کرام جن پر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے کیا کی جاتی ہے؟ ان پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ ہم نے پیچھے سوال میں پیغام رسانی کے طریقے پڑھے تھے کہ اللہ پاک القاء بھی کرتے ہیں، یعنی براہ راست دل میں بات ڈال دیتے ہیں، انسانی شکل میں بھی بھیجتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر طریقہ اپنایا گیا وہ یہی ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ پیغام بھیجتے ہیں۔ نیکسٹ ہے انسانی عمل کی نگرانی، کرامن کاتبین، جو ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے اچھے عمل بھی لکھے جا رہے ہیں، ہمارے برے عمل بھی لکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی فرشتوں کا کیا ہے؟ کام ہے کہ انسانی عمل کی کیا کریں؟ نگرانی کریں۔ نیکسٹ ہے انسانوں کی مدد کرنا، جیسا کہ ہم نے غزوہ بدر کے اندر بھی پڑھا کہ 1000 فرشتے لگاتار اترے کیا کرنے کے لیے؟ غزوہ بدر کے اندر انسانوں کی، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ غزوہ احزاب کے اندر بھی فرشتے کیا ہوئے؟ مدد کے لیے آئے۔ تو فرشتوں کا کام انسانوں کی مدد کرنا بھی ہے، یعنی انسان کسی مشکلات میں ہیں، ان مشکلات سے کیا کرتے ہیں؟ ان کو نکالتے ہیں۔ خوشی اور عذاب لانا، انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں انسان کی زندگی کے اندر، یعنی اونچ بھی ہے، نیچ بھی ہے، ہر قسم کے عمل انسان کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ بھی فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام کو کیا کیا جاتا ہے؟ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جنت اور دوزخ کی ذمہ داری، جنت میں جس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا جنت کا، وہ جنت میں جائیں گے، جن کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا جہنم کا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب تک اجازت نہ ملے تب تک کوئی بھی انسان کیا نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہیں۔ تو یہ ہے بیٹا جی فرشتوں کے فرائض۔ اس کے بعد نمبر 4 آپ ہیڈنگ لکھیں گے فرشتوں پر ایمان کے اثرات۔ اگر ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں جو کہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل بھی ہے، ہم نے چیپٹر کے شروع میں پڑھا تھا کہ بنیادی عقائد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ، توحید، رسالت، ملائکہ۔ ملائکہ سے مراد کیا ہے؟ فرشتے، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے، کیونکہ اگر ہم فرشتوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہم کتاب قرآن مجید کو بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن مجید فرشتوں کے ذریعے سے آیا ہے۔ اگر ہم فرشتوں کا انکار کر دیں گے، اس کا مطلب فرشتوں کے ذریعے سے جو کچھ بھی عمل ہوئے ہیں ہم ان کا بھی کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان کے اثرات کیا ہیں؟ نیک عمل کا جذبہ، جب ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ مضبوط ہیں، ہم سے زیادہ بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ فرما برداری کر رہے ہیں۔ اللہ جو بھی حکم دیتا ہے اس حکم کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی کیا کریں؟ اللہ کی فرما برداری کریں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے عظمت انسانی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ کیا کریں؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو فرشتوں نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ جب انسان علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ ہے عظمت انسانی، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، جو ہمارے سے بڑی مخلوق ہے، جو زیادہ معزز مخلوق ہے، تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ ان کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ انسان کی عظمت کریں۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے نا امیدی کا خاتمہ۔ فرشتوں پر ایمان لا کر ہماری نا امیدی ختم، ہم کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہو سکتے،
کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مشکل وقتوں کے اندر اللہ پاک نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ غزوہ بدر، غزوہ احزاب اور بھی بہت سے مواقع ہیں جس میں اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ انسانوں کی کیا کریں، مدد کریں۔ نصرت الہی پر بھروسہ، یعنی اللہ کی مدد پر بھروسہ کہ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں تو اللہ ہماری مدد لازمی کریں گے۔ اللہ کیسے مدد کریں گے؟ اللہ فرشتے بھیجیں گے، کیونکہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں پچھلے امتوں کی کہانیاں، تو اس میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ کئی دفعہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی اللہ پاک اکیلے ہیں۔ جب فرشتے اس چیز کو مان رہے ہیں تو انسانوں کے لیے ماننا کیا ہے؟ لازم ہے، جو کہ کیا ہے، ہم سے طاقت میں بھی زیادہ ہیں، جو کہ ہم سے وجود میں بھی بڑے ہیں۔ اگر وہ اللہ کو ایک مان رہے ہیں تو انسان بھی کیا کرے کہ اللہ کو ایک مانے۔ احساس ذمہ داری، احساس ذمہ داری کیا ہے کہ ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر بہت سے فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے اس کا حساب لینا ہے۔ تو فرشتے اپنے جو بھی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے اس کو بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ نے ذمہ داری کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے۔ تو جب ہم ان پر ایمان لاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی ذمہ داری کو اتنے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں تو ہمارے اوپر بھی جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، جو نمازیں فرض ہیں، جو روزے فرض ہیں، ہم کیا کریں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیں۔ موت اور قیامت کا تصور، موت کا تصور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک کیا کرتے ہیں، موت دیتے ہیں۔ قیامت کا تصور، قیامت میں جو بھی انتظامات ہیں یہ فرشتوں کے ذریعے سے کیا کیے جائیں گے۔ فرشتوں کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو فرشتوں کا انکار کرتا ہے، جو کہ ہمارے بنیادی قاعدے میں شامل ہے، وہ ایسے ہی ہے گویا کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ تو فرشتوں کا دشمن کیا ہے؟ اللہ کا دشمن۔ جو فرشتوں سے دشمنی قرار دے گا وہ کیا ہے؟ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو یہ ہے بیٹا جی آپ کا ایک ٹاپک ملائکہ کے بارے میں، اور اس کے بعد نیکسٹ آپ لکھیں گے مشہور فرشتوں کے نام۔ مشہور فرشتوں میں نمبر 1 ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کیا کرتے ہیں؟ وحی کا کام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، جن کا کام کیا ہے؟ روزی اور بارش۔ نمبر 3 ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، روح قبض کرنا۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے۔ جب یہ سور پھونکیں گے تو قیامت کیا ہوگی؟ برپا ہوگی۔ یہ ہے بیٹا جی مشہور 4 فرشتے، اور اس کے علاوہ کیا ہیں؟ کرامن کاتبین، جو نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ منکر نکیر، جو سوال و جواب کرتے ہیں قبر میں۔ رضوان، یہ جنت کا نگران فرشتہ ہے، اور مالک کیا ہے؟ دوزخ کا فرشتہ ہے۔ بیٹا جی آپ کو اکثر پیپر میں یہ سوال آئے گا کہ 4 مشہور فرشتوں کے نام لکھیں، تو آپ کو یہ جو فرشتوں کی جو ایک فہرست بنا کے دی گئی ہے، یہ فہرست میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سوال یہ پوچھا گیا 4 مشہور فرشتوں کے نام، تو آپ یہ جو اوپر 4 لکھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل، یہی 4 لکھیں گے۔ آپ نیچے والے کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ شامل نہیں کریں گے۔ یہ اسٹوڈنٹ اکثر غلطی کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، منکر نکیر، کرامن کاتبین ایسے لکھ دیتے ہیں، جبکہ سوال کیا ہے؟ مشہور فرشتے۔ تو یہ کیا ہیں؟ 4 کے ہیں مشہور فرشتے ہیں۔ تو یہ بیٹا جی آپ کا ایک سوال تھا ملائکہ کے بارے میں، کہ ملائکہ کے بارے میں آپ تفصیل سے نوٹ لکھیں۔ تو اگر آپ کتاب میں دیکھیں صفحہ نمبر 13 پہ، تو وہاں پر آپ کو یہ ملائکہ کے بارے میں لکھا ہوا مل جائے گا کہ ملائکہ کا لفظ نکلا ہے ملک سے۔ یہاں پر آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ دیکھیں ملک کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، ملک کے اوپر زبر لگی ہے۔ اگر آپ کو یہ MCQs آئے گا تو وہاں پر آپ دیکھیے گا 2 دفعہ ایسے ملک لکھا ہوگا، ایک کے اوپر زبر ہوگی، ایک کے نیچے زیر۔ یہ زیر والا غلط ہوگا کہ ملائکہ کا لفظ نکلا ہے ملک سے، جس کے اوپر زبر ہے ملک، اور ملک کے معنی کیا ہے؟ قاصد۔ قاصد کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ یہی وجہ ہے کہ عربی میں ان کو رسول بھی کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کو رسول بھی کہتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں سارا لکھا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ نوری مخلوق ہیں۔ تو یہ آپ کتاب میں دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد نمبر 2 سوال ہے آسمانی کتابیں۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے کہ آسمانی کتابوں سے مراد کیا ہے؟ کہ آسمانی کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، جن کو ہم الہامی کتابیں بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 آپ ہیڈنگ لکھیں گے آسمانی کتابوں کی حقیقت،
حقیقت کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے اس سے پہلے فرشتوں کی حقیقت پڑھی تھی کہ فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، تو آسمانی کتابوں کی حقیقت ہے نمبر 1 کہ ہم کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ جو بھی کتاب ہوگی آسمانی، وہ چاہے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی کتاب ہے یا قرآن مجید ہے، ہم نے ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، اور یہ جو بھی اللہ نے اس میں تعلیمات لکھی تھیں وہ سچی ہیں اور وہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 2 ہے مشترکہ تعلیمات۔ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کی تعلیمات اکثر کیا ہیں؟ مشترکہ ہیں، یعنی سب میں جو دعوت دی گئی ہے وہ یہی دی گئی ہے کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہیں، اللہ پاک کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ نمبر 3 ہے سابقہ کتابوں کی تحریف۔ سابقہ کتابوں کی تحریف، تحریف کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو بدل دینا، کسی چیز کو ختم کر دینا، یعنی سابقہ کتابوں میں یا تو ترمیم ہو گئی ہے یا تحریف، یعنی چیزوں کو بدل دیا گیا ہے یا چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بالفرض جیسے ایک حکم لکھا ہے کہ شراب پینا حلال ہے، وہاں حلال کا لفظ آپ ہٹا کر وہاں پر حرام لکھ دیں، چینج کر دیں، یا کیا کریں کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ کو ہی ختم کر دیں، تو یہ سابقہ کتابوں کے اندر کیا ہوئی ہے؟ تحریف۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ ہیڈنگ دیں گے نمبر 3 مشہور آسمانی کتابیں۔ نمبر 1 تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اگر آپ کتاب کا صفحہ نمبر 13 دیکھیں تو وہاں پر یہ آسمانی کتابوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کی آسمانی کتابوں کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اس کے بعد بیٹا جی سوال نمبر 3 ہے قرآن مجید کی خصوصیات۔ یہ سوال بڑا اہم سوال ہے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یہ بورڈ میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم کہتے ہیں سب سے افضل کتاب ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس کے اندر ایسی کون سی خاصیت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ افضل کتاب ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ آخری آسمانی کتاب۔ آخری آسمانی کتاب سے کیا مراد ہے؟ کہ قرآن مجید سب سے آخر میں آئی ہے اور یہ کیا ہے؟ قیامت تک رہے گی۔ جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کتاب نے ساری تعلیمات اپنے اندر دوبارہ سے بیان کی ہیں۔ نمبر 2 محفوظ کتاب ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کیسے کی ہے؟ 2 طریقوں سے، جمع کر کے، جمع فی الصدور سینوں میں جمع حافظ قرآن، اور جمع فی السطور لکھوا کر، یعنی آج بھی کیا ہے؟ قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے۔ نمبر 3 ہے زندہ زبان والی الہامی کتاب، یعنی قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، اور عربی کیا ہے؟ آج بھی بولی جاتی ہے، یعنی زندہ زبان ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ عالمگیر کتاب۔ عالمگیر کتاب کیا ہے؟ پورے عالم کے لیے ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، اگر آپ کو ہدایت کے لیے کوئی کتاب چاہیے تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے جامع کتاب۔ جامع کتاب کیا ہے؟ کہ قرآن مجید ایسے جامع اور مکمل کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو جو آپ کے لیے حلال ہو، جائز ہو، اور قرآن مجید کے اندر اس کی رہنمائی نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب، یعنی قرآن مجید کے اندر جو بھی تعلیمات بتائی جائیں گی، جو بھی حکم دیا جائے گا، عقل اس کی کیا کرے گی؟ تائید کرے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے والدین کی عزت کرنی چاہیے، عقل مانتی ہے کہ والدین کی عزت کرنی چاہیے، یہ ہے عقل اور تہذیب کی تائید، یعنی قرآن اور عقل آپس میں کیا کرتے ہیں؟ اتفاق۔ نیکسٹ ہے کتاب اعجاز، یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ معجزہ۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ آپ عاجز کر دینا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ کام جو انسان کی عادت سے باہر ہو، یعنی خارق عادت کام جو انسان کی عادت کو پھاڑنے والا ہو، یعنی انسان کی عادت سے ہٹ کے ہو، جیسے سورج چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یا پہاڑ سے ایک اونٹنی کا نکل آنا، یہ عادت نہیں ہے، یہ انسان کی عادت سے ہٹ کے کام ہے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ تو قرآن مجید بھی معجزہ ہے، یعنی ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ اس کا مقابلہ کرنا چاہیں گے، آپ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لانا چاہیں گے تو آپ کیا آ جائیں گے؟ عاجز آ جائیں گے، اس کے مقابلے میں کتاب نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے قابل حفظ کتاب، یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو حفظ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں حافظ قرآن کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ سابقہ کتب کی تصدیق،
جتنی بھی سابقہ کتب گزری ہیں قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے قرآن کو مہیمن ان کے لفظ بھی کہا جاتا ہے کہ سابقہ کتابوں کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنے اندر کیا کرتا ہے، دوبارہ سے بیان کرتا ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ سابقہ کتابیں اللہ پاک کی طرف سے ہی تھیں اور اللہ پاک نے کیا کی تھی، قوموں پر اتاری تھیں۔ تکرار مضامین، قرآن مجید کے اندر ایک بات کو دوبارہ سے بھی کیا جائے گا، قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ کو دوسری دفعہ بھی اگر بیان کیا جائے، مضمون کا اگر بار بار بھی بیان ہو تو انسان سننے سے تھکتا نہیں ہے، بلکہ انسان جتنی دفعہ بھی قرآن ایک بات کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ بھی کرے گا تو اس موقع پر اس مناسبت سے وہ بات کیا ہوتی ہے، انتہائی اچھی لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، تکرار مضامین نہیں ہے۔ شک و شبہ سے پاک کتاب، قرآن مجید کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جو بھی قرآن بیان کرے گا وہ ہو کر رہے گا۔ قرآن نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ کیا ہے، سچ ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے لا ریب فی، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے قرآن مجید ایک دعوت کی کتاب ہے، یعنی انسان کو دعوت دے رہی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آپ نماز پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن مجید پہ عمل کرو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی کیا کر رہی ہے، انسان کو دعوت دے رہی ہے۔ سر چشمہ علم و ہدایت، یعنی قرآن مجید علم اور ہدایت کا کیا ہے، سر چشمہ ہے، یعنی ایک چشمہ بہر ہے، جو چاہے اس سے علم حاصل کر لے، جو چاہے اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر لے۔ انسان موضوع قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، انسان کو کامیاب کرنا ہے، انسان کو جہنم سے بچانا ہے، انسان کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے کر جانا ہے، یہ ہے قرآن مجید کا موضوع۔ حق اور باطل کی فرقان، یعنی فرق کرنے والی، آپ کے لیے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان چیزوں میں قرآن مجید کیا کرتا ہے، فرق کرتا ہے۔ اسلوب اور تاثیر قرآن مجید، قرآن مجید کا اسلوب، بات کرنے کا انداز اور اثر یہ بڑا تیز ہے، جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ یہ قرآن مجید کو ہم پہاڑ پر رکھ دیں تو اس کی تاثیر، اس کے اثر کی وجہ سے پہاڑ کیا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو انسانی دل تو انتہائی نرم ہے، اگر انسان کا دل چاہے ہدایت پر آنے کے لیے تو قرآن مجید کیا ہوگا، بہت جلدی اثر کرے گا۔ باعث عروج اور زوال، قرآن مجید ترقی کا ذریعہ بھی ہے، زوال کا ذریعہ بھی ہے، جیسے ہم نے 9th کی اسلامیات میں یہ پڑھا تھا، بہت سی قومیں اس وجہ سے ترقی کر گئیں کہ انہوں نے قرآن مجید پر عمل کیا، بہت سی قومیں اس لیے زوال کا شکار ہو گئیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ اختلاف سے پاک، اختلافات نہیں ہیں، قرآن مجید جو بھی بیان کرے گا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، دجال آئے گا، قیامت آئے گی، جو بھی بات قرآن مجید کریں گے وہ اختلافات سے پاک ہے، اس کے اندر اختلاف نہیں ہے کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ قیامت آئے گی، قیامت کے دن اللہ کیا کریں گے، لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، تو یہ سب کچھ ہوگا۔ بے مثل کتاب، یعنی ایسی کتاب ہے کہ اس کے مثل کوئی بھی کتاب نہیں ہے، آپ اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ جیسے کہ کافروں کو قرآن مجید نے کیا کیا، دعوت بھی دی کہ آپ اس جیسا قرآن لے آئیں، آخر میں یہ کہا کہ 3 آیتیں بنا دیں، لیکن وہ کیا ہو سکے، اس کے جیسی کتاب نہیں بنا سکے۔ آسان کتاب، کوئی مشکل کتاب نہیں ہے، اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، قرآن پر کو پڑھنا مشکل نہیں ہے، آسان کتاب ہے، سادہ لفظوں میں یہ کتاب ہے، اس کے اندر اللہ نے کوئی بھی مشکلات نہیں رکھی۔ قابل فہم کتاب، قابل فہم کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی، آپ بالکل بھی اسکول نہ گئے ہوں، آپ قرآن کی تفسیر سنیں گے، آپ جب کوئی قرآن کی تفسیر بیان کرے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی، یعنی قابل فہم کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وحدت انسانی کا پیغام، سارے انسان ایک ہیں، سب کا رب ایک ہے، سب کا باپ ایک ہے، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کسی بھی گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں، یہ ہے قرآن کا پیغام، یعنی وحدت انسانی، سارے انسان برابر ہیں۔ شرف انسانیت کی دائی، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ پاک نے عزت والے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ قرآن اس کی دائی ہے، یعنی اس کی دعوت دیتی ہے، قرآن مجید اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتی ہے کہ انسان کیا ہے، اشرف المخلوقات ہیں۔ کتب سابقہ کی مصدق،
कुतुब साबका यानी जितनी भी किताबें पहले गुजर चुकी हैं कुरान मजीद क्या करते हैं उनकी तस्दीक करता है। मयाना रवी की तालीम, कुरान मजीद मयाना रवी की तालीम देता है। इसराफ़ नहीं करना, हद से ज़्यादा खर्च, बुखल भी नहीं करना, कंजूसी, मयाना रवी इख्तियार करें यानी मयाना रहें, एतदाल के साथ रहें, ये कुरान मजीद की अकायद बातिला का रद्द, अकायद बातिला जो भी बातिल अकायद हैं, यहूद नसारा के, बुतों की इबादत, आग की इबादत, दरख्तों की इबादत, जो भी कायद कुरान मजीद क्या करता है उनको रद्द करता है। तो ये बेटा जी आपका एक सवाल था कि कुरान मजीद की अहम खसूसियात लिखें। आपकी किताब के अंदर 7 खसूसियात लिखी गई हैं और कुछ इसके साथ और ऐड की गई हैं ताकि अगर आपको ये 8 नंबर का सवाल है तो आप इसको थोड़ा तफसील के साथ लिख सकें। तो अगर आप किताब में देखें सफ़ा नंबर आप 14, तो वहाँ पर नंबर 1 आखिरी आसमानी किताब, महफूज किताब, ज़िंदा ज़ुबान वाली और आलमगीर किताब, जामे किताब, अक्ल और तहज़ीब की तायीद करने वाली और किताब एजाज़, ये आपकी किताब के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ कुछ और ऐड की गई हैं तो आप उनको भी क्या करें पढ़ लें। तो बेटा जी ये 3 जो सवालात आपको पढ़ाए गए हैं उनके MCQs हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, मशहूर और मुकर्रब फ़रिश्ते 4 हैं, फ़रिश्ता रिज़वान जन्नत का फ़रिश्ता है, मशहूर इलामी किताबों की तादाद 4 है, कुरान मजीद किस ज़ुबान में नाज़िल हुए? अरबी में। नंबर 6 है कुरान मजीद हमेशा के लिए महफूज है तहरीफ से, कुरान मजीद की ज़ुबान ज़िंदा है, मुसलमान ईमान रखते हैं तमाम इल्हामी किताबों पर। अरबी कितने ममालिक की सरकारी ज़ुबान है? 20 से ज़ायद। ये 20 से ज़ायद आप देखें आपकी किताब के अंदर भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई मौजूद होगी। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के दुश्मन को करार दिया है अपना दुश्मन, यानी जो फ़रिश्तों का इनकार करेगा वो ऐसे ही गोया उसने अल्लाह का इनकार किया। मुख्तसर सवालात हैं। नंबर 1 है फ़रिश्तों के मुतालिक आप क्या जानते हैं? ये बोर्ड में कई दफ़ा इस तरह ही सवाल आपको आएगा या कई दफ़ा इस तरह सवाल आ जाता है कि फ़रिश्तों के बारे में 3 लाइनों में लिखें। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने 3 में ही लिखना, चौथी लाइन में नहीं जाना। मतलब ये होता है कि आप मुख्तसर लिखें। तो आप लिखें फ़रिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक हैं जो खालिक और मखलूक के दरमियान पैगाम रसानी का काम करते हैं। फ़रिश्तों का लुग़वी माना इस्तिलाही तारीफ़, ये आप क्या करेंगे फ़रिश्तों के बारे में लिखें। मशहूर फ़रिश्तों के नाम, इनकी ज़िम्मेदारियाँ, ये आपको पढ़ा दिया गया है। रूहुल कुदुस और मलकुल मौत, रूहुल कुदुस हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। आसमानी कुतुब के नाम लिखें, ये तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। दौर हाजिर की अनाजील, अनाजील ये अंजील की जमा है कि अनाजील के नाम लिखें। अंजील लूका, अंजील मत्ता, अंजील यूहन्ना और अंजील मरकस, ये दौर हाजिर की आप अंजील के नाम है। ये बड़ा अहम सवाल है, ये अक्सर क्या होता है बोर्ड में भी आता है। कुरान मजीद की खसूसियत आलमगीर, आलमगीर किताब क्या है कि ये पूरी दुनिया के लिए है। मोज़े से क्या मुराद है? मोज़े की तारीफ़ आपको पढ़ाएगी कि मोज़ा के लुग़वी माना क्या होते हैं? डाल देना। और इस्तिलाही तारीफ़ क्या होती है कि वो काम जो इंसान की आदत से बाहर हो, या आप लिख सकते हैं कि हर खारी के आदत काम को मोज़ा कहते हैं, यानी जो इंसान की आदत में ना हो। कुरान मजीद की हिफाजत के ज़राए, ये सवाल बार बार आ रहा है कि 2 तरीके हैं। एक अल्लाह ने क्या की है याद करवा कर, और एक क्या है लिखवा कर। एक है जमा फ़िस सुदूर, सुदूर क्या है सीना, सीने में जमा कर दिया यानी हाफिज़ कुरान। और दूसरा क्या है जमा फ़िस सुतूर, सुतूर क्या है लिखवा कर, जैसे आज भी लिखा हुआ कुरान मजीद मौजूद है। कुरान मजीद की 3 अहम खसूसियात लिखें। आपने 15-20 पढ़ी हैं, उसमें से आप कोई सी 3 लिख दें। और आखिर में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि आप क्या करें इसका तर्जुमा लिखें। तो ये मुख्तसर सवालात और MCQs हैं, ये आपने याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। अब अगर आप देखें सफ़ा नंबर 19 जो तफसीली सवालात की एक फ़हरिस्त दी गई है, इसमें आप देखें एक सवाल तो हमने ये पढ़ा है कि मलाइका पर नोट लिखें, और दूसरा हमने पढ़ा है आसमानी किताबों पर नोट लिखें, और तीसरा सवाल हमने पढ़ा है कुरान मजीद की अहम खसूसियात लिखें। तो ये बेटा जी आपका एक लेक्चर नंबर 7 था। इसके अंदर कोई भी चीज़ या कोई भी सवाल या उसका जवाब समझ ना आए तो आप कमेंट्स लाजमी करें, आपको उनका जवाबात दिए जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।